बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेके आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। मावराई मखलूक के जाल में फंस जाने वाली एक दोशीज़ा की रुदाद, भयानक रुदाद। ये एक सच्ची कहानी है। मुसलसल चीखने की आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग दौड़ते हुए इसके कमरे में आए तो देखा कि वो मुंह पर हाथ रखे चीखे जा रही थी। इसकी आंखें खौफ और दहशत से फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसने बहुत ही खौफनाक और डरावना मंजर देख लिया हो। क्या हुआ रानिया? इसकी माँ हाँफते काँपते इसके पास आई और इसको सीने से लगा लिया। वो मुझे ले जाएंगे माँ, मार डालेंगे मुझे। खुदा के लिए अम्मा, मुझे इनसे बचा लो। रानिया माँ के सीने से लगी हिचकियाँ लेकर रोने लगी। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास हूँ। क्या क्या तुमने कोई डरावना ख्वाब देख लिया है? फातिमा बेगम ने इसे सीने से लगाते हुए कहा। नहीं अम्मा, ये ख्वाब नहीं है। वो वाकई मुझे अपनी दुनिया में ले जाएंगे और मुझे मार डालेंगे। वो ऐसा कहते हैं अम्मा। अम्मा, मुझे इनके साथ नहीं जाना, मुझे इनसे बहुत खौफ आता है। रानिया मुसलसल रोए जा रही थी। अच्छा बेटी, मैं तेरे पास ही सो जाती हूँ। फातिमा बेगम इसके पास ही लेट गईं और इसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। थोड़ी देर में रानिया गहरी नींद की आगोश में जा चुकी थी। रानिया अपने वालिदैन की बहुत ही लाडली थी। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी, मगर माँ बाप की आंखों का तो तारा थी। अगर माँ बाप की आंखों का तारा थी तो भाई भी इस पर जान छिड़कते थे। वो इसकी हर फरमाइश पूरी करते। इस वजह से वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। जिस गांव में इनकी रिहाइश थी, इनके नज़दीक ही एक बहुत पुराना खस्ता हाल मंदिर था। लोग इस मंदिर के करीब जाने से भी खौफ महसूस करते थे। इस मंदिर के बारे में मशहूर था कि अक्सर औकात इस मंदिर के अहाता में एक नौजवान लड़की की मौत वाक़या हो जाती है। मंदिर के अहाते में एक बहुत कदीम आम का दरख्त भी था। जो रानिया शौक की सीढ़ियाँ चढ़ती गई, इसे भी निहायत सख्ती से इस मंदिर से दूर रहने का कहा था। लेकिन रानिया को इन बातों पर यकीन नहीं था। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ घूमते फिरते वो इस मंदिर के सामने आ निकली। गर्मियों का मौसम होने की वजह से आमों का पेड़ आमों से लदा पड़ा था। पीले पीले लटकते हुए आमों को देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। मैं अभी बहुत सारे आम तोड़ कर लाती हूँ, फिर हम मिलकर खाएंगे। नहीं रानिया, रुक जाओ, यहाँ जाने से मना करते हैं। लड़कियों को तो ख़ास तौर पर यहाँ नहीं जाना चाहिए। रानिया की सहेलियों ने इसको बहुत मना किया, लेकिन वो इनको सुनी अनसुनी करती हुई मंदिर की तरफ कदम बढ़ाने लगी और मंदिर में दाखिल हो गई। आम के पेड़ के नज़दीक जाकर इसने बहुत सारे आम तोड़ लिए और अपने आंचल में भरकर जो ही वो वापसी के लिए मुड़ी तो इसने एक आवाज़ सुनी, जैसे कोई दूसरे से मुखातिब हो। हाँ सागवान, ये वही लड़की है, अब तुम आसानी से अपनी मंजिल को पालोगे। इस आवाज़ ने किसी और से मुखातिब होकर कहा। ये आवाज़ें इस दरख्त से आ रही थी जहाँ से इसने बहुत से आम तोड़कर अपने दुपट्टे में लपेट लिए थे। इन आवाज़ों को सुनकर वो थोड़ी खौफज़दा हुई और जल्दी से वापसी के लिए मुड़ गई। अब तो हर रोज़ होने लगा। हर रात सोते में वो चीखने लगी। इसकी माँ इसकी हालत से बहुत परेशान थी। इस रात तो हद हो गई थी। अभी सोए कुछ ही देर हुई थी कि रानिया की लर्ज़ा खेज़ चीख और इसके बाद कमरे से आती अजीबो गरीब आवाज़ को सुनकर रानिया के कमरे की तरफ दौड़ी। जो ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो इनके होश उड़ गए। वो जो कोई भी था, इनके दरवाज़ा खोलते ही गायब हो गया था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो तीर की मानिंद उठी और अम्मा के गले से झूल गई। रानिया, रानिया,
رانیہ بیٹی کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ مجھے، کچھ تو بتاؤ۔ وہ آواز کیسی تھی؟ لیکن رانیہ تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ گاؤں میں چند دن پہلے ہی ایک بزرگ آئے تھے۔ وہ بزرگ بہت پہنچے ہوئے تھے، لوگ انہیں شاہ جی کے نام سے پکارتے تھے۔ فاطمہ بیگم نے لوگوں سے ان کی تعریف سنی تو ان کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے دن وہ ان بزرگ کے پاس پہنچی۔ بہت سارے لوگ بیٹھے تھے اور اپنے اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے۔ اپنی باری آنے پر شاہ جی کے سامنے گئیں۔ شاہ جی شکل سے ہی اللہ والے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور جھلک رہا تھا۔ ماتھے پر نشان عبادت گزار ہونے کا مکمل ثبوت دیتا تھا۔ فاطمہ بیگم نے جو ہی کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو شاہ جی نے اشارے سے منع کر دیا اور بولے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ وہ اس وقت ساگوان چکر میں پھنس چکی ہے اور اس کا بچنا بہت مشکل ہے، اور چونکہ آپ کی بیٹی اماوس کی رات پیدا ہوئی تھی اس لیے وہ اسے کسی صورت نہیں چھوڑیں گے۔ بابا جی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں کیا کروں؟ آپ اللہ والے ہیں، پلیز ہماری مدد کیجیے اور ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ فاطمہ بیگم نے پریشانی سے کہا۔ شاہ جی کچھ دیر خاموش رہے اور تسلی بھرے لہجے میں کہا، بیٹی اللہ پر ایمان رکھو، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو صرف اس کا دیا ہوا کلام پڑھتا ہوں، باقی کرنا تو کرنا سب اسی کی ذات میں ہے۔ یہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے۔ شہنشاہ جنات کے بیٹے ساگوان کو ایک آدم زادی اتنی پسند آ گئی کہ وہ اس سے شادی پر تل گیا۔ وہ چونکہ لڑکی کے پاس ایک نہایت خوبصورت نوجوان کے روپ میں جاتا تھا، اس لیے وہ لڑکی جس کا نام مناشا تھا وہ بھی اس نوجوان پر دل و جان سے فریفتہ تھی۔ چنانچہ ایک رات ایسا ہوا کہ ملنے کی جگہ پر جب لڑکی پہنچی، وہ شاید کچھ دیر پہلے وہاں پہنچ چکی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک قسم کا جنگلی جانور کھڑا ہے۔ وہ درخت کی اوٹ میں ہو گئی اور چھپ کر دیکھنے لگی کہیں وہ جانور اس پر حملہ نہ کر دے، اور ہی دل میں ساگوان کے نہ آنے کی دعائیں مانگنے لگی کہ کہیں وہ یہ جانور اس کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ لیکن اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ جانور جو بھیڑیے کی شکل میں انتہائی بھیانک روپ میں تھا، آہستہ آہستہ اس کا قد بڑھتا گیا اور وہ سیدھا کھڑا ہوتا گیا۔ 4 پیروں کی بجائے وہ اب 2 پیروں میں کھڑا تھا اور اس کی شکل آہستہ آہستہ ساگوان کے روپ میں بدل گئی۔ لڑکی نے جب اس کی حقیقت سے واقف ہوئی تو وہ خوف سے چیخ مارتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آنے پر اس نے خود کو ساگوان کی باہوں میں پایا۔ وہ خوف سے چیخے جا رہی تھی اور ساگوان سمجھ چکا تھا کہ یہ میری حقیقت جان چکی ہے۔ بہت کوشش کے بعد بھی وہ اس کو راضی نہ کر سکا۔ مناشا چونکہ اس کی حقیقت سے واقف ہو چکی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھی۔ ساگوان کی دنیا میں جانے سے وہ ڈرتی تھی، لیکن اس کے باوجود ساگوان اس کو اپنے قبیلے میں لے گیا۔ جب وہ دونوں جنات کے قبیلے میں پہنچے تو وہاں بھوچال آ گیا۔ ایک جن زادے کا کسی آدم زادی سے شادی کرنا انہیں اپنی توہین لگا، بلکہ ناممکن تھا۔ جنات کا شہنشاہ ساگوان کو اپنے مطالبے سے باز رہنے کے لیے کہا۔ اکلوتا بیٹا اور لاڈلا تھا، اس لیے اس نے بھی بیٹے کی حمایت کی تو مجبوراً سب کو خاموش ہونا پڑا۔ چونکہ جن زادے اور آدم زادی کا ملاپ ممکن نہیں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک خاص منتر کے بعد اس لڑکی کو ایک خاص مشروب دیا جاتا جس میں سانپ کا زہر ملا ہوا تھا۔ اس منتر کی وجہ سے لڑکی پر زہر کا کچھ اثر نہ ہوتا اور وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہوتی چلی گئی۔ 1 مہینہ اس کو یہ مشروب پینا تھا، اس کے بعد وہ اس قابل ہو جاتی کہ جن زادے سے شادی کر سکے۔ 29 راتیں پوری ہو چکی تھیں، لیکن آخری رات میں لڑکی کسی وجہ سے منتر پڑھنا بھول گئی اور وہ زہریلا مشروب پیتے ہی وہ موت کے منہ میں چلی گئی۔ اس مشروب میں یہ صفت تھی کہ لگاتار مشروب پینے کے بعد بھی اس کے جسم میں یہ خاصیت پیدا ہو گئی تھی کہ اس کا جسم ایک عرصہ تک
خراب نہیں ہو سکتا تھا۔ لڑکی کی موت کے بعد ساگوان تو صدمے میں پاگل ہو گیا۔ کچھ عرصہ خود فراموشی کے حالات میں رہنے کے بعد وہ کچھ نارمل ہوا تو اسے بوڑھے جن کا خیال آیا جو اس کی کچھ نہ کچھ مدد تو کر ہی سکتا تھا۔ چونکہ ساگوان مناشا کو دوبارہ زندہ دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس بوڑھے جن سے ملاقات کی اور اس نے اپنی مدد کرنے کو کہا۔ بوڑھا جن راضی ہو گیا۔ اس نے ساگوان کو بتایا، اگر تم 11 آدم زادیاں جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوں ان کا خون کر کے مناشا کو نہلاؤ اور اس کے ماتھے کے عین درمیان میں ٹپکایا جائے تو وہ دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے۔ چونکہ مشروب پینے سے اس کا منہ خراب نہیں ہو سکتا اور تم سے شادی بھی کر سکتی ہے۔ اس جن نے ساگوان کو ایک منتر بتایا کہ کسی بھی ایسے مندر میں جس کے احاطے میں آم کا پیڑ ہو، یہ منتر پڑھ کر اس درخت پر پھونک دینا۔ اس منتر میں ایسی کشش ہوئی کہ ہر وہ لڑکی جو اماوس کی رات پیدا ہوئی ہوگی وہ خود بخود کھنچتی چلی آئے گی اور اگر اس درخت سے آم توڑ کر کھا لیے تو وہ بآسانی تمہارے قبضے میں آ جائے گی۔ یہ کہہ کر بوڑھے جن نے اسے اجازت دے دی۔ ساگوان خوش تھا۔ اس نے انسانی دنیا میں جا کر مندر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ بالآخر وہ اس گاؤں میں پہنچا اور اس نے اسی درخت پر جو کہ مندر کے اندر تھا اپنا ڈیرا جما لیا۔ اس نے فوراً وہ منتر پڑھا اور آم کے درخت پر پھونک دیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک وہ 10 لڑکیوں کا شکار کر چکا ہے اور انہیں ذبح کر کے ان کے خون سے مناشا کو نہلاتا ہے اور اس کے ماتھے پر خاص طور پر خون کو ٹپکاتا ہے۔ آپ کی بیٹی اس کا آخری شکار ہے جس کا خون مناشا کے ماتھے پہ ٹپکانے سے وہ دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور پھر وہ شادی کر لیں گے۔ شاہ جی نہیں نہیں، وہ شدت سے تڑپی۔ شاہ جی خدا کے لیے میری مدد کریں، کچھ تو ایسا طریقہ ہوگا، کچھ تو ایسی منت یا کوئی مناجات ہوگی، کوئی عمل ہوگا جس سے میری بیٹی ان کے چنگل سے بچ جائے۔ فاطمہ بیگم نے روتے ہوئے شاہ جی سے کہا۔ شاہ جی نے کچھ دیر آنکھیں بند کر لی اور بولے، صرف ایک ہی طریقہ ہے جس سے آپ کی بیٹی کی جان بچ سکتی ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ مجھے بتائیں، میں ہر حال میں اس پر عمل کروں گی، فاطمہ بیگم نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ شاہ جی نے اسے ایک تعویذ دیتے ہوئے کہا، ایسا کرنا، یہ تعویذ لڑکی کے کمرے میں ایسی جگہ رکھنا جہاں لڑکی کی نظر نہ پڑے اور وہ اسے نہ چھوئے۔ اگر ان 7 دنوں کے اندر اس نے تعویذ کو چھو لیا تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ پھر یہ 7 دن اس کی زندگی کے لیے بہت اہم ہیں، ورنہ پھر وہی ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ شاہ جی نے تفصیل سے آگاہ کرتے ہوئے فاطمہ بیگم سے کہا۔ فاطمہ بیگم نے وہ تعویذ فوراً لیا اور گھر آ کر رانیہ کے کمرے میں پڑے میز کے نیچے رکھ دیا، کیونکہ وہاں رانیہ کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی، اور تعویذ انہوں نے میز کے ایک پائے کے نیچے رکھا تھا۔ چوتھے دن رانیہ کی سہیلی کی شادی تھی۔ وہ خوشی خوشی شادی میں جانے کے لیے تیار ہوئی تھی تو اس نے اپنی جویلری باکس نکال کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اچانک جھمکا اٹھاتے اس کا جویلری باکس نیچے گر گیا اور وہ جلدی سے جھکی اور ہاتھ بڑھا کر اپنی چیزوں کو اٹھانے لگی کہ اس کی نظر پائے کے نیچے رکھے ہوئے تعویذ پر گئی۔ یہ کیا ہے سفید رنگ کا؟ اس نے اس کو دیکھا لیکن اس جگہ تک اس کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ رانیہ، رانیہ، رانیہ بیٹی جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، باہر تمہاری سہیلی کا بلاوا آ رہا ہے، اس کا بھائی اور اس کے بابا تمہیں لینے آئے ہیں گاڑی میں۔ ماں کی آواز پر اس نے جی اماں کہا اور میز کو پیچھے کی طرف کھسکا دیا۔ جھمکا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اس نے تعویذ کو اٹھا کر کھولا اور دیکھا۔ اماں، یہ کیا ہے؟ آتی ہوں بیٹا، آ بھی جاؤ، اب بعد میں دکھانا کیا ہے۔ جب کافی دیر ہو گئی رانیہ کمرے سے نہ نکلی تو فاطمہ بیگم خود کمرے کی طرف چل دیں۔ جا کر دیکھا تو رانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اچانک ان کی نظر میز پر پڑی تو وہ ٹھٹک گئیں۔ میز اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی اور تعویذ بھی زیور کے ساتھ رکھا نظر آ رہا تھا۔
फातिमा बेगम को बात समझ आ गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और वो अपने दिल पर हाथ रखे बैठती चली गईं। जी दोस्तों, आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार कर कर मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। शुक्रिया।